अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बड़ी अज़मत और फ़ज़ीलत का हामिल है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान फरमाती हैं कि इज़ा दख़लल अशरुल अवाखिरु, जब आखिरी अशरा शुरू होता तो शद्दा मिज़रहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद कस लिया करते थे। तहबंद कस लेने का माना ये कि ये एक किनाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इबादत के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया करते थे। यानी जब कोई आदमी कोई काम करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं पूरी यकसुई के साथ वो काम करूं, कोई चीज़ मेरे इस काम में दखल अंदाज़ी ना दे, तो वो अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेता है, अपने कपड़े बिल्कुल सेट कर लेता है और दीगर जहाँ से उसे ये ख़दशा होता है कि फ़लाँ चीज़ मेरे इस काम में दखल अंदाज़ी कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें पहले ही तरतीब दे लेता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे के शुरू होते ही अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेते ताकि यकसुई के साथ इबादत करें और कोई चीज़ कोई काम आपके लिए जो है वो दखल अंदाज़ी का बाइस ना बने। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अहया लैलहु, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आखिरी अशरे के अंदर क़ियामुल लैल का बड़ा एहतमाम करते थे। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ियामुल लैल करते, आप कुरान की तिलावत करते, इस आखिरी अशरे के अंदर बड़ी अल्लाह के साथ सामने जो है वो दुआएं करते और बड़ी कसरत के साथ अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आखिरी अशरे की रातों में क़ियाम करते। आगे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद तो इस आखिरी अशरे में इबादत का अहतमाम करते ही थे, ख़ुद तो क़ियामुल लैल करते ही थे और साथ में व अयक़ज़ा अहलहु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहले ख़ाना को भी उठाया करते थे। अपनी जो अज़वाज मुतहरात थीं, आपकी जो बीवियाँ थीं, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें भी बेदार करते, उन्हें भी उठाते कि वो भी इस आखिरी अशरे के अंदर क़ियामुल लैल करें, इस आखिरी अशरे से फ़ायदा उठाएँ और आखिरी अशरे के जो रातें हैं, इन रातों में कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से दुआएं करें। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आखिरी अशरे के अंदर अपने अहले ख़ाना को भी बेदार किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसी बात का हुक्म दिया कि वअमुर अहलका बिस्सलात, आप अपने अहले ख़ाना को भी नमाज का हुक्म दें। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पर अमल करते और अपने अहले ख़ाना को बेदार करते, उन्हें उठाते कि उठकर जो है वो अल्लाह के सामने खड़े हों, क़ियामुल लैल करें, अल्लाह से दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं करें। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी रात को बेदार होता है, रात को उठता है और उसने रात को क़ियाम करना है। अब वो जो शोहर है वो रात को उठ गया, लेकिन उसकी जो बीवी है वो सो रही है, उसकी ज़ौजा जो है वो सो रही है। तो ये आदमी क्या करता है कि अपनी बीवी को भी उठाता है। फरमाया कि अगर इसकी बीवी पर नींद का गलबा हो और वो नींद जो है उसकी ख़त्म ना हो रही हो, तो ये आदमी जो इसका शोहर है ये क्या करता है कि अपनी बीवी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है ताकि उन छींटों के मारने से उसकी जो नींद का गलबा है, जो उसके ऊपर नींद जो है वो छाई हुई है, वो नींद उसकी ख़त्म हो जाए और वो रात को उठकर जो है वो अल्लाह के सामने क़ियाम करे, अल्लाह से दुआएं करे। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये आदमी अपनी बीवी के मुंह पर जब छींटे मारता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और फिर वो भी बेदार होती है और अल्लाह के सामने जो है वो खड़ी होती है, क़ियाम करती है, रुकू करती है, सुजूद करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इन बंदों पर, ये जो मियाँ और बीवी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों मियाँ और बीवी पर अपनी रहमत का नुज़ूल करता है। माना ये कि जो बंदा रात को ख़ुद भी बेदार होता है और अपने अहले ख़ानों को भी बेदार करता है और उन्हें उठाता है, उन्हें जो है वो क़ियामुल लैल के लिए जो है वो बेदार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे मियाँ और बीवी पर रहमतों का नुज़ूल होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कभी ऐसा होता है कि बीवी जो है वो पहले बेदार हो जाती है, वो पहले उठ जाती है क़ियामुल लैल करने के लिए, वो जो अपनी नींद से जो है वो उठती है, लेकिन वो देखती है कि उसका जो शोहर है वो अभी सोया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो नींद का गलबा है, वो उसे उठाती है लेकिन वो नहीं उठता। तो फरमाया कि वो जो बीवी है वो अपने शोहर के मुंह पर जो है वो पानी के छींटे मारती है
تاکہ اس کی جو نیند ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا نیند کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اٹھے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ اس کی نیند کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر وہ شوہر جو ہے اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایسے اٹھاتا ہے اور کبھی بیوی جو ہے اپنے شوہر کو ایسے اٹھاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں میاں اور بیوی پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر شوہر بیدار ہے، شوہر جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے اور قیام اللیل کر رہا ہے اور بیوی جو ہے اس کی سو رہی ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اکیلے نہیں جو ہے وہ قیام اللیل کرنا ہے، یہ صرف میری ذمہ داری ہے، وہ سو رہے ہیں تو وہ انہیں سوتے رہنا دیں، ان کی نیند خراب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے میاں اور بیوی پر جو اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے کہ شوہر بیدار ہو گیا ہے تو اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اپنی بیوی کو بھی نیند سے اٹھائے۔ اگر بیوی جو ہے وہ پہلے اٹھ گئی ہے اور وہ قیام اللیل کر رہی ہے تو وہ صرف اکیلی خود ہی قیام اللیل نہ کرتی رہے، بلکہ وہ اپنے شوہر کو بھی اٹھائے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو جائے۔ تو یہ آخری عشرہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے کے اندر عبادت کا خود بھی بڑا اہتمام کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ سے بھی عبادت کا اہتمام کرواتے تھے، انہیں بھی بیدار کرتے تھے اور انہیں بھی رات قیام کرنے کے لیے جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر سلف صالحین بھی آخری عشرے کے اندر عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی رات کو بیدار ہوتے اور اپنے اہل خانہ کے چہرے پر، اپنے اہل خانہ کے جو افراد تھے ان کے منہ پر جو ہے وہ پانی کے چھینٹے مارا کرتے تھے اور پانی کے چھینٹے مار کر جو ہے وہ انہیں بیدار کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی اٹھیں اور اللہ کے سامنے رات کو قیام کریں اور اٹھیں اور اللہ سے التجائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ منقول ہے کہ وہ بھی رات کو قیام کرتے اور اب بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھایا کرتے تھے، اپنی بیوی کو بھی اٹھایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے کہ وہ بھی جو ہے وہ اٹھیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے سجدے کریں، اللہ کے سامنے رکوع کریں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ آدمی خود بھی بیدار ہو اور صرف خود ہی بیدار نہ ہو بلکہ وہ اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ اٹھائے، اہل خانہ کو بھی بیدار کرے، انہیں بھی نیند سے اٹھائے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ تو یہ سلف صالحین رحمہم اللہ وہ بھی آخری عشرے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سلف صالحین میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو وہ اس آخری عشرے میں عبادت کرنے کے لیے بڑی خوبصورتی اور بڑی زیب و زینت اختیار کیا کرتے تھے، وہ بڑا اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اس آخری عشرے کے اندر وہ بڑا خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے اور بڑا وہ غسل کیا کرتے تھے اور نہا دھو کر جو ہے وہ رات کے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 24ویں رات کو اور 23ویں رات کو پہلے غسل کرتے اور بڑا اہتمام کرتے، نیا لباس پہنتے اور پھر جو ہے وہ پوری رات قیام کرتے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے، رکوع کرتے، سجود کرتے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے، دعائیں کرتے۔ اور اس رات کے لیے انہوں نے ایک مخصوص قسم کا ایک اپنا جوڑا جو ہے وہ ایک سوٹ جو وہ سلوایا ہوا تھا اور وہ صرف اسی رات پہنا کرتے تھے، یعنی وہ غسل کر کے اچھی تیاری کر کے وہ سوٹ پہنتے اور اس رات پوری عبادت کرتے خوبصورتی کے ساتھ، اور پھر جب یہ رات گزر جاتی تو اگلے دن اس سوٹ کو اتارتے اور سوٹ کو اتار کر کے تہہ لگا کے رکھ دیتے کہ اگلے سال پھر میں نے دوبارہ یہ سوٹ جو ہے وہ پہنا ہے اسی رات کو۔ تو یہ سلف صالحین اس آخری عشرے کے اندر اس چیز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ آخری عشرے میں بڑی خوبصورتی اور بڑی زیب و زینت اختیار کرتے تاکہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، جب بھی تم مسجد میں جایا کرو، اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ، مسجد میں آؤ تو اس وقت اچھی صورتحال کے ساتھ آؤ، زیب و زینت کے ساتھ آؤ، خوبصورتی اختیار کر کے آؤ۔
تو اللہ کے پیارے پیغمبر अलैहिस्सलाम بھی اس بات کی طرف آپ نے بھی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی، اس کے جو بندے ہیں، وہ اللہ کے لیے خوبصورتی اختیار کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو جہاں ہم دوسرے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں، اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ خوبصورت بنا کے اور بڑی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، ہم نے کسی پروگرام میں جانا ہو، کسی شادی کی دعوت میں جانا ہو، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہو، تو بڑی خوبصورتی جو ہے وہ کے ساتھ جاتے ہیں اور بڑی زیب و زینت اور اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اگر آخری عشرے کے اندر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، عبادت کے لیے آئیں، قیام اللیل کے لیے آئیں، اور خصوصاً جو طاق راتیں ہیں ان میں قیام اللیل کے لیے آئیں اور قیام اللیل کریں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے یہ خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے اور اس زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سید امام حماد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت البنانی رحمہ اللہ جب طاق راتیں ہوتی تھیں تو وہ بڑا اہتمام کرتے تھے اور مسجد کو خوشبو لگایا کرتے تھے۔ یعنی وہ مسجد کے اندر بڑی جو ہے وہ ایک ماحول کو بڑا معطر کر دیتے تھے، بڑی خوشبو جو ہے وہ پھیلا دیتے تھے تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے آئیں تو وہ ایک بڑی اس ماحول کو بڑا جو ہے پرسکون پائیں۔ تو وہ مسجد کو خوشبو لگایا کرتے تھے، خود بھی خوشبو لگایا کرتے تھے اور وہ خود غسل کر کے اور اچھا لباس پہن کے مسجد میں جایا کرتے تھے تاکہ ایک خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا 1000 درہم کا ایک حلہ وہ جو ہے وہ سلائی کروایا ہوا تھا اور وہ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر وہ لباس پہنا کرتے تھے۔ وہ حلہ جو تھا وہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی تھیں وہ صرف طاق راتوں کے اندر وہ حلہ پہنتے تھے، اور پھر جب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ختم ہو جاتا تو وہ اس حلے کو جو 1000 درہم کا انہوں نے تیار کروایا تھا اسے اتار کر رکھ دیتے اور تہ لگا کے جب وہ رکھ دیتے کہ اگلے سال جو ہے دوبارہ میں نے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ آئے گا اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں میں نے دوبارہ یہ حلہ جو ہے بڑا قیمتی تھا اور بڑا خوبصورت تھا، وہ میں نے اگلے سال جو ہے پھر یہی حلہ جو ہے وہ پہن کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ ہمیں ایسے ہی گندے کپڑوں کے ساتھ اور ہمارے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہو اور ہم خود بھی اپنے آپ سے تنگ ہوں اور ساتھ میں ہمارے کھڑے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہم سے تنگ ہوں، اور پھر جو ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں وہ فرشتے بھی ہم سے تنگ ہوں، تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، مسجد میں آئیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں موجود ہیں انہیں بھی ہم نے آرام پہنچانا ہے، اور جو ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں انہیں بھی ہم نے جو ہے وہ آرام پہنچانا ہے۔ لہذا جب بھی مسجد میں آئیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نہا دھو کر آئیں، غسل کر کے آئیں اور خوشبو لگا کر کے آئیں اور اچھا لباس پہن کر آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے ایک تعلق قائم کرنا ہے وہ اس میں ایک ظاہری خوبصورتی بھی ہو اور ہمارے دل کی خوبصورتی بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو یہ آخری عشرہ آخری عشرے کے اندر ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور سلف صالحین کا جو طریقہ کار تھا، جن کی جو سنت تھی اور صحابہ کرام کی جو ایک سنت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ہمارے سامنے ایک سنت ہے، آپ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس آخری عشرے کے اندر عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے تو ہمیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آخری عشرے کی جو عبادت ہے اس میں بڑی دل جمی کے ساتھ اور بڑے جو شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس آخری عشرے میں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔